अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। मईशत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। जब कोरोना वायरस से बहस हुई गवर्नमेंट की और अपोजिशन की, आम लोगों पे, तो बहस क्या होती थी? लॉकडाउन हो, नहीं हो, पार्शल हो, फुल हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो, लेकिन सेंट्रल पॉइंट था क्यों और कैसे। गवर्नमेंट चाहती थी कि मईशत को संभाला मिला रहे, अननेसेसरी इंडस्ट्री बंद ना हो। तो एट द एंड ऑफ द डे, और हम गवर्नमेंट्स भी इसलिए चूज़ करते हैं कौन सी गवर्नमेंट आके मेरे हालात बेहतर करती है। मगर आज का प्रोग्राम इसी चीज़ पे है। प्री कोरोना क्या बातें थी, और अब जब कोरोना का लगता है कि पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा ग्राफ नीचे आया हुआ है, एंड वी डोंट गेट अ सेकेंड वेव, और अल्लाह इसी तरह ही हमारे साथ रहम करता रहे, तो वी शुड बी रिकवरिंग माशाल्लाह मच बेटर दैन अदर्स। लेकिन मैशत हम कहाँ खड़ी हुई है? क्योंकि जब हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो दिल परेशान होता है। इन्फ्लेशन देखें तो सरकारी तौर पे 9.3% जो है इन्फ्लेशन बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि कम अज़ कम 11% रहेगी सारा साल। इसका क्या होगा? करीबन 5 मिलियन से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं। क्या इनमें इजाफा होगा, कमी होगी, और आने वाले दिनों में क्या होगा? स्टेट बैंक ने काफ़ी ज़्यादा मेजर्स अनाउंस किए कोरोना के दिनों में, लेकिन उस पर ही बहुत लेदे हुई कि किस सेक्टर को, स्मॉल एंड मीडियम को वो मिल सकेगा या नहीं मिला, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होगा। अब कल से इंशाल्लाह हम देख रहे हैं तमाम मार्केट्स खुल रही हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ रही है। और इन्हीं दिनों में फिर जज्बाती हो के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर ने, जो आजकल द की मिनिस्टर हुए में, उन्होंने भी एक डाक दिया ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा जी वी रिकवरी हो गई। अब वी रिकवरी का मतलब है कि जिस स्पीड से इकॉनमी गिरी है उसी स्पीड से वापस चली गई है। ये भी खैर जब ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन क्या है, आने वाले दिन कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स एंड लीडिंग इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और नाज़रीन, आपसे एक और बात शेयर कर दूं, मैं कुछ आपके साथ बातें शेयर करूंगा कि कुछ चीनी के अंदर भी क्या हो रहा है, बिकॉज उसकी भी महंगाई, उसकी और आटे की जो कीमतें हैं आसमान से लगी हुई हैं, और वो किस तरह हमें इम्पैक्ट करती हैं, उसकी भी बहुत सी वजूहत हैं, और वो हमारे बजट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। उस पर बात करूँगा, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करूँगा। डॉक्टर साहब, ज़रा आपसे शुरू करते हैं। 9.3% महंगाई हो गई है। टारगेट था गवर्नमेंट का कि जी 6.5% के दरमियान में रखेंगे, लेकिन और जब हम देखते हैं ये अर्बन और रूरल में, शहरी और देहातों में, वहाँ पे तो महंगाई और भी बहुत ज़्यादा है। और परसेंटेज पॉइंट में छोड़ें, मैं मोटा मोटा बताता हूँ, एक साल के अंदर टमाटरों की कीमत दुगनी हो गई। इसी तरह चीनी में कोई 25 से 30 रुपये केजी का फ़र्क पड़ गया। आटे में भी तकरीबन कोई 20-25% का फ़र्क पड़ गया। नाज़रीन, आपके लिए मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि हम औसतन जो शहरी इलाकों में हैं 31% रख लें अपनी इनकम का हिस्सा खर्च कर रहे हैं खुराक पे, और जो हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ पे 41% से ज़्यादा पैसा हमारा सिर्फ अपनी खुराक में जाता है। इसलिए इन्फ्लेशन बड़ी सीरियस है। दो चीज़ें, ये जो इतनी महंगाई जा रही है, सबसे पहले मेरी फ़िक्र ये है कि जो इंटरेस्ट रेट बड़ी मुश्किल से 13.25% से आ गया था, अब 7% पे आया, तो ये इंटरेस्ट है दोबारा चढ़ा तो नहीं देंगे? अभी आपके स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी की जो कमेटी है उसका भी इजलास था, मौखर किया अगले माह तक। क्या ये ख़तरा तो नहीं है कि वापस ये, पहले हमें 13.25 की समझ नहीं आई थी, क्यों ले गए, नुकसान हमारे सामने। पहले तो ये बताएं, इसका ख़तरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अफरात ज़र की खसूसियत है, जिस तरह आपने ठीक कहा, ये खाने पीने की चीज़ों में इजाफ़ा है। अगरचे आपने कहा, और ये बिल्कुल मुनासिब है, कि तकरीबन 9.3% है आपका अफरात ज़र की रफ़्तार, खाने पीने की रफ़्तार, कीमतों की रफ़्तार 18% के करीब है, 2 गुना। और इसमें मैं आपको ज़रा ये बता दूं, जिस तरह आपने कहा कि जो हमारे गांव में लोग बसते हैं, वो दरअसल इस वक्त उनकी जो अफरात ज़र की रफ़्तार है वो तकरीबन 11% से ज़्यादा जा चुकी है। एक और तबका है, और वो सबसे अहम तबका है जो बुरी तरह से मुतासर हुआ है अफरात ज़र से, और वो है जो 20% हमारे मुल्क के सबसे गरीब घराने। क्योंकि उनका ख़र्चा खाने पीने पे ज़्यादा होता है,
अगरचे आपका ऑफिशियल रेट जो है 9% के लगभग है, उन पर इस वक्त अफरात ज़र 13 से 13.5% तक जा चुका है। अब आप सोचिए कि मुल्क में पिछले दिनों जिस तरह आपने कहा कि बेरोज़गारी फैली है, तकरीबन 50 लाख लोग और बेरोज़गार हुए हैं। ये दो चीज़ें मिला लें, बेरोज़गारी और कीमतों में तेज़ रफ्तारी से इजाफ़ा, तो मुल्क में जो गरीब तबका है सबसे ज़्यादा बुरा हाल, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, उनका है। यानी कि जब वो 100 रुपये कमाता है तो उसी वक्त उस 100 रुपये की असल कीमत उसके पास 80 रुपये की क़ुव्वत ख़रीद है। और दूसरी तरफ बेचारे के पास शायद नौकरी ना हो तो 100 रुपये भी ना कमा रहा हो। अच्छा, आपने स्टेट बैंक का जिक्र किया, उस सिलसिले में एक जो चीज़ बहुत वाज़े तौर पर समझाने की ज़रूरत है कि जो हम कहते हैं कोर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जो हमारे डिमांड से जिसका ताल्लुक़ होता है और पैसों का ताल्लुक़ उससे ही होता है, तो आप ये देखिए कि आपका कोर इन्फ्लेशन की रफ्तार कम है अभी भी अल्लाह के फजल से। नाज़रीन, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए कोर इन्फ्लेशन क्या है? जब हम एक इंडेक्स बनाते हैं उसके अंदर अगर आप खुराक की कीमतें और एनर्जी की कीमतें, फ्यूल और एनर्जी सोर्सेज की कीमतें निकाल दें, उसके बाद जो होती है, और आप एक बार बार लफ्ज़ सुनते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, वो होता ही है कि इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की चीज़ों के बना दी जाती हैं, फिर उन पर पीरियडिकली रेगुलरली उनकी कीमतों को बार बार देखा जाता है और उसकी एवरेज आपको हमें बताया जाता है इन्फ्लेशन क्या है। तो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो कोर इन्फ्लेशन है, और अगर सारी चीज़ें डाल लें तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि इस वक्त चूँकि अफरात ज़र ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों में हैं, तो कोर इन्फ्लेशन आपको हैरत होगी सुन के कि कम हुआ है और वो 7% से गिर के 5% पे आ गया है। तो कुछ ये भी आर्गूमेंट दिया जा सकता है कि अगर कोर इन्फ्लेशन इतना कम है तो स्टेट बैंक ने अपने सरे सूद को इतना ऊंचा क्यों रखा है। अलबत्ता कुछ दिन और देखने पड़ेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो बढ़ेगी, खुदा न खास्ता। लेकिन एक बात बताएं, मैं इसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर है ये इंटरेस्ट बढ़ने के ऊपर, इसलिए मैं प्रोसेस पे करना चाह रहा हूँ। आपने बात की कोर इन्फ्लेशन की, गवर्नर साहब ने एक बारी बयान दिया था कि हम हेडलाइन इन्फ्लेशन के ऊपर तय करते हैं अपना शरह सूद जौन सा है, और तब इन्होंने जस्टिफाई किया था जब इसको 7 से 6 से 13.25 पे गए थे तो तब हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन सुनाई जाती थी। अब कोर इन्फ्लेशन 6.5 से शायद 5.6 पे आ गई, तो फिर उसके मुताबिक तो शरह सूद और भी कम होनी चाहिए, 7 से नीचे यकीनन। लेकिन जो पॉलिसी इन्होंने 1 महीना डिले की है, तो फिर लगता तो ये ख़तरा ये है कि शायद अगले माह बढ़ा दें। हो सकता है कि वो डिले इसलिए की कि उससे कुछ दिन पहले उन्होंने कम किया था, तो 2 महीने का गैप होता है आमतौर पर। तो अब देखिए अगली मीटिंग में क्या होता है। मगर इस वक्त देखिए पाकिस्तान की तारीख़ में पिछले 50 साल से स्टेट बैंक और हम जैसे लोग जो स्टेट बैंक बोर्ड पर बैठते रहे हैं, हमने मुसलसल कोर इन्फ्लेशन की बात की है। इसलिए कि देखिए अब आप फ्यूल की कीमतें जो हैं, तेल, बिजली वगैरह, उनका ताल्लुक़ बाहर की कीमतों से है, हमारी अंदरूनी पॉलिसी से ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए कोर इन्फ्लेशन उन चीज़ों पर फोकस करता है जो हमारे अपने पॉलिसी से मुतासिर हो। बाहर अगर कीमतें कम हों, यहाँ नेपरा ने कीमतें बढ़ा दी हैं, अभी तकरीबन 94 पैसे के 96 पैसे इस माह के बिल में ऐड हो रहा है, अगले माह में 1 रुपया के 5-6 रुपये, 1 रुपया और 1 रुपया 9 पैसे, इस माह 95 पैसा, और अगले बिल में हमारा 1 रुपया 9 पैसे पर यूनिट बढ़ रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल नामुनासिब है। उसकी वजह यह है कि आपका जो फ्यूल मिक्स है, ख़ास तौर पे आपने का डिपेंडेंस जो है कोल पर बढ़ गया जब से ये चाइनीज़ प्लांट्स आए हैं। कोल की कीमतों में कमी आई है इंटरनेशनली, लिहाजा इस वक्त चूँकि ग्लोबली आपके जो फ्यूल की और एनर्जी की प्राइसेस हैं वो गिर चुकी हैं, तो पाकिस्तान में इस वक्त फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज का ताल्लुक़ सिर्फ फ्यूल कॉस्ट से है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो ये इसका मतलब है ये बढ़ना नहीं चाहिए था बिल, नहीं जी बढ़ा, और जो इन्होंने अपने लाइन लॉसेज और अपनी जो कोताहियाँ थी उसमें तो कोई कमी नहीं हुई। आप तो मुझे बड़ा खौफनाक फिगर बता रहे थे प्रोग्राम से पहले, जरा नाज़रीन से भी शेयर करें। देखिए बात यह है कि हमारा जो पावर सेक्टर है वो बुरी तरह से मुतासर है जो आपके लॉसेस हैं। एक तरफ तो होते हैं लॉसेस डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप ट्रांसमिशन करते हैं
اس میں آن دی ایوریج پاکستان بھر میں 16 سے 17% لاسز ہیں. پھر جب آپ بلنگ کرتے ہیں، کنزیومرز کو بل کرتے ہیں، تو اس میں بلنگ لاسز بھی ہوتے ہیں، اور وہ 9 سے 10% کی رینج میں ہیں. تو یہ تو 27-28% بن جی بہت زیادہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں نام لیے بغیر کہ بہت سے ہمارے ڈسکوز ایسے ہیں جن میں لاسز 45-50-55% تک پہنچ. تو پھر یہ کیسے چلے گا؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل. سرکولر ڈیٹ آپ کا 2 ٹریلین کے اوپر یہ اسی وجہ سے تو آپ کا کھڑا ہوا ہے. سرکولر ڈیٹ میں اس لیے اضافہ ہوتا ہے کہ جب لاسز اتنے اونچے ہوں تو ان کو آپ کور نہیں کر تو پاتے. 2 سال میں گورنمنٹ نے کیا کیا ہے اس میں پھر؟ جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کم از کم جو نیپرا کے لیٹسٹ فگرز آئے ہیں 19 کا جو اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ چھاپا ہے انہوں نے، بڑی اچھی رپورٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے لاسز میں. یہی تو افسوس کی بات ہے. جب تک آپ لاسز کو کم نہیں کریں گے آپ کا سیکٹر وائبل ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. کرپشن ہے، دونوں کا مکس ہے. دونوں کا مکس ہے. دیکھیں نا، ڈسٹریبیوشن لاسز میں ٹیکنیکل فالٹ ہے اور بلنگ لاسز میں لین دین. سو انرجی میں ہم اربوں روپے دے رہے ہیں. یہ سالانہ کتنا بن جاتا ہے؟ 28% لاس کتنا بن جاتا ہے یہ جو آپ 280 ارب کے لگ بھگ. اب آپ سوچئے کتنا 280 ارب صرف یہ سسٹم میں لاسز کھایا جا رہا ہے. جی 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 لاس اور کھایا جا رہا ہے. جی جی یہ آپ سوچئے کتنا بڑا اماؤنٹ. اگر یہی سیکٹر ٹھیک ہو جائے تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے فائنینشیل ختم ہو جاتے ہیں. بالکل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اس وقت ہم کنٹینجنٹ لائبلٹیز جو ہیں، جو سیکٹر کے لونز کو جو ہیں مختلف سیکٹرز پہ، آپ کو پتہ ہے تقریباً 350 ارب ہم اپنے بجٹ سے دیتے ہیں ان قرضوں پر جو ہمارے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز نے لیے. بڑی سیدھی سی بات ہے. ابھی ہمیں سعودی عربیہ نے $1 ارب اپنے مانگ لیے، اور ہماری طرف سے کہا گیا کہ جی وہاں حالات ایسے نہیں ہیں. بولے وہ میں تو لاجک نہیں مانتا، کیونکہ ان کے ہنڈریڈز آف بلینز ہیں اور لگے ہوئے دنیا میں 0% انٹرسٹ پہ بھی، یہاں تو 3% پہ تھا. تو ہمیں چین سے مانگ کے دینے پڑے. میری اطلاع یہ ہے کہ 1 بلین اور کی ڈیمانڈ آ گئی بھی ہے سعودی عربیہ سے، کیونکہ ٹوٹل 3 بلین تھا، اس میں سے 1 بلین اور بھی مانگا گیا. پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے 3 بلین اپنے مانگ لیے ڈالر، تو کیا اس سے کوئی بہت بڑا ہمارے پہ کوئی فرق پڑتا ہے، امپیکٹ پڑتا ہے ہماری فائنینشیل بات یہ ہے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے سعودی عربیہ کا. جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی مہم چلائی کہ پیسے ریز کریں، تو سب سے زیادہ سپورٹ جو ہمیں اس وقت دیا گیا، آپ کو یاد ہوگا 2019 میں تقریباً $3 ارب تو انہوں نے ڈپازٹ کے طور پہ رکھے. اس کے بعد میں انہوں نے ہمیں 3.2 ارب کا ایک آئل ڈیفرڈ پیمنٹ فیسلٹی دیا کہ ہر سال آپ ایڈوانس میں لے لیں چیزیں، پھر ہمیں بعد میں پیمنٹ کریں. اب پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے اگرچہ یہ ڈپازٹ سے 1 ارب تو لے لیا ہے واپس، اگر 1 اور ارب مانگ رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں ہر سال وہ آئل ڈیفرڈ فیسلٹی کی پیمنٹ کرنی ہے. وہ تقریباً $800 ملین ہے. ماضی میں تو وہ لیتے نہیں تھے، کہہ دیتے تھے لیکن مانگتے بھی نہیں تھے. ہمارے زمانے میں نہیں لیتے، ہم ہی لائے تھے. دنیا کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ڈیفرڈ ہے، لیکن کبھی لیتے نہیں لیے تھا، ہم سے لیا نہیں. میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ بم پھٹنے کے بعد میں 2-3 ملکوں نے جو ہمارا ساتھ دیا تھا، اس میں سعودی عربیہ، کویت، چائنا. اب پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 سے لے کر $3 ارب جلد سے جلد واپس کرنا پڑے تو اس سے پریشر تو پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ کے ریزروز کی پوزیشن چائنا سے مانگ لیں گے، پہلے بھی تو مانگا. جی مگر چائنا کے ساتھ مانگنے میں یہ ہے کہ اگر کمرشل بینک سے لیتے ہیں چائنا کے تو وہ کمرشل ہوتے ہیں، 3 سال کا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو لائبور پلس 3% تقریباً دینا پڑتا ہے. وہ بھی شارٹ ٹرم ہے، 3 سال واپس. پروجیکٹس ہوں چائنا سے، اگر ہم پروجیکٹس پہ پیسہ لیں تو وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ایک عرصے کے لیے ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے ملک پر. یہ جو بیلنس آف پیمنٹس ٹائپ آف سپورٹ ہے، اس سے حالات کوئی بہتر نہیں ہوں گے، صرف یہ کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ریزروز میں تھوڑا اضافہ ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے، آنے والے دنوں میں میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں بھی آپ سے، لیکن لوگوں کے 2-3 مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک ہے مہنگائی، ایک ہے جاب کریشن، اور جو ہے سسٹم.
ہم بات کر رہے تھے، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ 12% سے زیادہ شاید بجلی کی ڈیمانڈ گری ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کارخانے کام نہیں کر رہے. سب چلیں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہم کہیں گے جی 2-3 مہینے نہیں کیے کام، یہ رک گیا سب کچھ. آنے والے نیکسٹ 6 months میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا ایکسچینج ریٹ پہ کیا فرق پڑے گا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں آپ کے. دیکھیے ہمارے جو پلاننگ کے منسٹر ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے وی شیپڈ ذکر کیا ہے ریکوری کا، یعنی کہ اس طرح گرا اسی طرح فوراً بڑھے گا. یہ تو خیر جذباتی سا لگتا ہے. جی بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ کا جو سب سے اہم شعبہ ہے صنعتی شعبہ، جو گروتھ کو آگے بڑھاتا ہے اور روزگار بھی دیتا ہے، آپ یہ سوچئے کہ مئی کے مہینے میں جب آخری ہمیں فگرز ملی ہیں 20 سے 25% کمی آئی ہے پروڈکشن میں، اس سے ایک مہینے پہلے 40%. تو ابھی تک تو ہم وی کے نچلے حصے پہ ہیں، جاتے ہوئے نیچے جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک طرف تو ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ کرونا کم ہوا، مگر باہر بڑھتا جا رہا ہے. اور امریکہ میں تو بالکل ہی کرائسس کی سٹیج پہ آ گیا. سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر دنیا میں ہمارے ساتھ امریکہ ہے، اور پھر اس کے بعد میں یورپین یونین. وہاں حالات بہت خراب ہیں. تو ایکسپورٹس میں نمایاں طور پر اضافہ ہونے کی گنجائش کم ہے. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ کا جو ایگریکلچرل شعبہ جو ہے وہ خدا نخواستہ لوکسٹ کے اٹیک سے بری طرح سے متاثر ہو سکتا ہے. کچھ ہو چکا ہے، آپ دیکھیں گے کہ خریف کے کراپس میں شاید اور اثر ہو. تو اس وقت یہ کہنا کہ ہم وی شیپ کرو پہ آ گئے ہیں، یہ ذرا جلد بازی ہے. اللہ کریں گے کہ پہلے ہم وی سے اوپر جانا شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ رفتار بڑھے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر کووڈ ہم واقعی سیکنڈ فیز نہیں آتا اس کا خدا نخواستہ، تو انشاءاللہ اکتوبر نومبر کے بعد میں ہم اس کرو کے اوپر والے حصے پہ جانا شروع ہو جائے. امریکہ میں تو بہت برا حال ہے، بہت دنیا میں ہی بہت برا حال ہے. تو وہ ہم کس طرح، کیا ہماری جو ڈومیسٹک اکانومی ہے اس پہ زیادہ ہمارا انحصار ہوگا؟ آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ڈومیسٹک اکانومی میں جو آپ جسے کہتے ہیں نا سٹیمولیشن کر سکتے ہیں، آپ کا بجٹ جو آیا اس میں کوئی سٹیمولس نہیں. آپ نے کوئی خرچوں میں اضافہ نہیں کیا، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ میں کوئی بڑا اضافہ نہیں کیا، آپ نے ٹیکسز میں کوئی کمی نہیں کی. تو وہ سٹیمولس کہاں سے آئے گا ڈومیسٹک سٹیمولس؟ مجھے ایک چیز بتائیے، پرائم منسٹر بار بار بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے کنسٹرکشن کا پیکیج اناؤنس کیا ہے انڈسٹری کے لیے، وہ اس کے ساتھ 30-35 انڈسٹریز جڑی ہیں، وہ ساری چلیں گی. مجھے صرف ایک چیز سمجھائیے کہ اگر یہ پیکیج بن بھی جاتا ہے اور اس طرح کنسٹرکشن میسو شروع بھی ہو جاتی ہے، الٹیمیٹ جو پروڈکٹ ہے گھر، وہ لوگ کیسے خریدیں گے اگر اکانومی نہیں چل رہی، نوکریاں نہیں ہیں اور ان کے پاس وہ کیپیسٹی ٹو بائی نہیں ہے؟ تو وہ کیسے ایکویژن ہوگا؟ آپ نے بہت مناسب بات کی ہے ملک صاحب. میں یہی کہتا رہا ہوں، دیکھیے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ضرور بڑھائیے، مگر وہ پبلک سیکٹر گورنمنٹ میں ہو. گورنمنٹ اپنے پروجیکٹس امپلیمنٹ کرے، اس لیے کہ جو ڈیمانڈ سائیڈ ہے ہاؤسنگ کا وہ اس وقت بہت کمزور ہوگا. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی مڈل کلاس گھرانہ اس وقت 2 لاکھ روپے ایڈوانس میں دے دے گا، یا مہینے میں 15,000 یا 20,000 روپے؟ تو اس لیے ساری دنیا بھر کی ایکسپیرینس یہ ہے کہ ڈپریشن کے بعد لارڈ کینز نے جو کہا کہ بلڈ پیرامڈس، یعنی کہ آپ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی گورنمنٹ پروجیکٹس میں کریں تو روزگار پیدا ہوگا، ڈیمانڈ کا مسئلہ نہیں ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب یہ خطرہ ہے کہ جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے اس کے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے، تو پھر لوگ جعلی سامنے فرنٹ پہ بائر بنا کے یہ انویسٹرز ہی خرید لیں گے اور پھر یہ لوگوں کو بیچیں گے آگے؟ دیکھیں ایک حد تک آج اب کراچی، لاہور، خاص طور پہ میرا لاہور سے تعلق ہے، آپ وہاں جا کے دیکھیے بہت سے کمرشل بلڈنگز وغیرہ آپ کو خالی ملیں گے. اس وقت آپ کے جو ہاؤسنگ اور کمرشل سیکٹر جو ہے آفیسز کا، وہ سلمپ میں ہے. اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگرچہ افراط زر 9 سے 11% تک پہنچ گیا ہے، آپ کے گھروں کا رینٹ جو ہے 4% پڑ رہا ہے، یعنی کہ ڈیمانڈ کم ہے.
پھر ایک چیز اور بتائیے، پھر زمینوں کی قیمتیں کیوں نہیں گریں؟ زمینوں کی قیمتیں بلکہ لوگ یہ بتا رہے ہیں بڑھ رہی ہیں۔ نہیں بڑھی نہیں ہیں، کم بڑھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ پچھلے کم از کم 10 سال میں زمینوں کی قیمتیں شہروں میں، خاص طور پہ اچھے علاقے جو ہیں، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی وغیرہ، 4 گنا بڑھی، 3.5 سے 4 گنا، 4 ٹائمز جی۔ مگر اب وہ رفتار نہیں ہے اور ٹریڈنگ بھی کم ہو رہی ہے۔ تو جس طرح انہوں نے لاہور میں اناؤنس کیا وہ ریور پروجیکٹ، ریور سٹی، راوی سٹی پروجیکٹ اناؤنس کیا کہ 50,000 ارب کا پروجیکٹ ہے، یہ پھر پروجیکٹ کس طرح چلے گا؟ دیکھیے، وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس، اس طرح کے پروجیکٹس ہوا میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے جو ہمارے محدود مسائل، ریسورسز ہیں، وسائل، انہیں استعمال کرنا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کو چلانا ہے تو اس ملک کے 80% لوگ، اگرچہ وہ غریب بھی ہو مگر اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے ایک کمرے میں رہتے ہیں، 8 لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ آپ انہیں صرف 50,000 روپے دیں شارٹ ٹرم لون اور کہیں کہ ایک اور کمرہ بنا لو۔ دیٹ از لو کاسٹ ہاؤسنگ۔ لو کاسٹ ہاؤسنگ یہ نہیں ہے ایک نیا بالکل آپ نے پورا، وہ تو انڈسٹری سٹیمولس کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ دیکھیے، مگر اس میں بھی تو سٹیمولس ہے، آپ کے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں آپ کا جو لیبرر ہے، جو آپ کا میسن کام کرے گا وغیرہ، ان کا استعمال ہے، سیمنٹ کا استعمال ہے، برکس کا استعمال ہے، مگر یہ لوگوں کے ذرائع جو ہیں اس کے لحاظ سے مناسب ہے۔ ویسے آپ نے جو بات کی ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ اتنی ہوا میں یہ پروجیکٹ نہیں ہے، میں اس کے ریزن اور بتا رہا ہوں، کسی اور ویسے ہوا میں نہیں ہے۔ میں ناظرین سے شیئر بھی کر لیتا ہوں۔ ناظرین، یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم ہی اسی پروگرام میں بھی بریک کریں گے، کہ یہ جو اب اسکیم چلی تھی یہ کافی پرانی بنی ہوئی تھی، یہ راوی کے ڈیولپمنٹ کے۔ اٹس اے گڈ اسکیم، کوئی اس میں شک نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہوں اور ریسورسز ہوں تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ، لیکن یہ چلتی نہیں رہی۔ مجھے یاد ہے نواز شریف گورنمنٹ کے زمانے میں بھی اس پہ پروجیکٹ پہ کام ہوا، تو پھر اس وقت چوائس تھی کہ ان لوگوں نے پاور کارخانوں میں انویسٹمنٹ کرنی کہ اس میں کرنی ہے، اور اس وقت گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پاور کے کارخانے لگائیں گے، یہ جنریشن یونٹس وغیرہ لگائیں گے۔ میری اطلاع کے مطابق اس میں 4 لوگ انوالوڈ ہیں۔ ایک اس ملک کے بہت بڑے ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، ابھی میں نام نہیں لے رہا۔ ایک ہیں جو سے بہت بڑے ٹیکسٹائل میگنیٹ تھے اور اب ایک پورا سٹی کا پروجیکٹ پہلے بھی کر رہے ہیں، ان کا اس کا ریل اسٹیٹ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ ایک وزیر ہیں پنجاب گورنمنٹ کے جو کافی کنٹروورسی میں پہلے رہے، اور ابھی یہ سین چلا تو دوبارہ ہوگا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بٹوین 2 آف دیم تقریباً 65 سے 70,000 ایکڑ زمین تو صرف ان 2 کے پاس لینڈ بینک میں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ تو اسکیم جب بھی چلے سو چلے، پہلے یہ اسکیم LDA کو یا گورنمنٹ کو تھوپ دی جائے اور بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس میں کافی ابھی چیزیں ہیں، بیکاز اس کے ابھی ڈیٹیلز بہت زیادہ گورنمنٹ نے نہیں بتائیں، تو یہ جو آپ کہتے ہیں باتوں سے بات نکلی ہے، تو پروجیکٹ شاید ہوا میں ہو لیکن کئی لوگوں کی ڈیلز زمین پہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اٹس ناٹ دیٹ بیڈ۔ جی، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، پلیز اسٹے ود اس، بہت سی باتیں۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ یہ مجھے بتائیے کہ جہاں بات بیچ میں رہ گئی، ہاؤ ڈو یو سی کہ اس وقت ایکسچینج ریٹ کی بات رہ گئی؟ جی جی، کہ کیا اس وقت کچھ عرصے پہلے اس وقت ڈالر کوئی 168 پلس پہ چل رہا ہے، جو پاؤنڈ ہے مجھے یاد ہے اتنا زیادہ عرصہ پرانی بات نہیں ہے کہ وہ 180 190 پہ تھا، اب 200 پلس کر کے 220 وغیرہ پہ جا رہا ہے۔ سب کچھ یہ ریٹس کریزی ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی ہم انٹرونشن دیکھتے ہیں، کبھی ادھر ہو رہی ہے چھوٹی سی طریقے سے کم ہوئی، کیا دیکھتے ہیں آپ ایکسچینج ریٹ کو خطرہ؟ دیکھیے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا جو تجارت کا خسارہ ہے، کیا وہ وہی کم رہتا ہے جو ہم نے حاصل کیا بڑی محنت سے حکومت نے، یا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے؟ اور اس میں اندیشہ یہ ہے کہ آپ کو کم از کم تیل جو اس کی امپورٹ آپ نے بہت کم کر دی تھی آخری 3 مہینے میں پچھلے سال کے، اس میں اضافہ کرنا پڑے گا، اور قیمت کچھ بڑی بھی ہے۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو تجارت کا خسارہ ہے اس میں اضافہ ہو، اور یہ اگر آپ کو لونز وقتاً فوقتاً واپس کرنا شروع ہو گیا ہے تو ڈیفرڈ پیمنٹ والا بھی آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو وہ دوبارہ ابھی تک ریوائیو نہیں ہوا۔ تو وہی تو مسئلے ہیں
تو اس لیے آپ کے پاس پوزیشن یہ فائنینشیل لیکوڈیٹی آپ کی متاثر ہو سکتی ہے اور ریزروز خدا نخواستہ پریشر میں آ سکتے ہیں. تو اس وقت یہ فیکٹر ہے کہ تجارت کا خسارہ کس طرح چلے گا. دوسرا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں افراط زر دوسرے ملکوں سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو کرنسی ایڈجسٹ کرنا چاہیے، ورنہ آپ کے ایکسپورٹس بری طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور یہی ہم نے دیکھا تھا پچھلے حکومت کے زمانے میں جب انہوں نے مناسب طور پہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کیا تھا. تو ایکسپورٹس کو چلانے کے لیے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس بات کی ضرور گنجائش ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آنے والے 6 مہینے میں ہو سکتا ہے کہ روپے میں سگنیفیکنٹ کمی آ سکتی ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے ڈاکٹر صاحب، یہ ہمیں ایک بہت بڑی ریلیف ملی کہ جو ریمیٹنسز تھیں پچھلے 1-2 ماہ میں بہت زیادہ ہوئیں اور لاسٹ ایئر شاید $1.5 بلین کا ایئر ٹو ایئر فرق پڑا. کیا یہ فرق اس لیے نہیں پڑا کہ 2-3 ماہ یہاں پہ بھی بکیں وہ آپ کی ایجنسیز بھی بند تھیں جہاں سے یہ لوگ ہنڈی والے ایکسچینج والا کی کمپنیز ہیں، لیسٹیمیٹ بھی دوسرے بھی لوگ بھی اندر باہر وہاں بھی لوگ بند تھے گھروں میں. تو بیسکلی تو وہ جنہوں نے بھیجنا تھا وہ جب کھلا تو اس کے بعد 1-1.5 ماہ کے اندر سب نے پیسے بھجوائے اور بہت سے لوگ واپس بھی آئے. تو جس کو ہم ایک پازیٹیو چیز دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں پچھلے سال سے زیادہ پیسہ آیا، یہ اگلے سال کے لیے تو خطرے کی گھنٹی نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ نوکریوں سے بھی نکلے ہیں. بالکل مناسب بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیے پچھلے مہینے میں تو 50% سے زیادہ اضافہ ہوا، تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ، اور UAE سے بھی ہوا، سعودی عربیہ سے بھی ہوا، امریکہ سے بھی ہوا. مگر اس سے 1 مہینے پہلے 19% کمی آئی تھی، اور وہ شاید ریئل انڈیکیٹر ہے. اس کے 2-3 وجوہات. ایک تو آپ جس طرح کہا کہ ٹرانزیکشنز کرنا مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے بینکنگ چینلز استعمال کیے گئے. دوسری طرف لوگ جب واپس آتے ہیں تو جو کچھ پیسہ وہاں بچا ہوا ہوتا ہے واپس لے آتے ہیں. اور تیسرا عید بھی آ رہی تھی، جو آپ کے بڑے بین الاقوامی ادارے ہیں یعنی کہ ورلڈ بینک ہے، IMF وغیرہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20-25% کی کمی آ سکتی ہے ریمیٹنسز میں. تقریباً $100 ارب دنیا میں ریمیٹنسز کی کمی آ سکتی ہے. تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو پاکستان کی ریمیٹنسز میں نمایاں طور پر کمی آ سکتی ہے، اور یہ وہ ایک اور فیکٹر ہے جو کرنسی پر پریشر خدا نخواستہ ڈال سکتا ہے. ایک میں آپ کو پرائم منسٹر کا سنانا چاہتا ہوں چھوٹا سا کلپ. انہوں نے ابھی جب لاہور میں وہ پروجیکٹ کو لانچ کر رہے تھے راوی والے کو، اس پہ کہا تو بڑا آپٹمزم ہے اس میں. میں اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گا. 2 سال ہم نے بڑے مشکل گزارے ہیں. 2 سال ہمارے وہ گزرے ہیں جو کہ پہلے تو ڈیفالٹ سے ملک کو بچانا تھا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز گرے ہوئے تھے. تو پہلے تو ہم ڈیفالٹ سے بچانے میں ہمارا ٹائم نکل گیا. اس کے بعد ایک مشکل جاتی تھی کوئی دوسری آ جاتی تھی. یہ وہ ٹائم آیا ہے 2 سال کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے اندر وہ جو ہم ڈیولپمنٹ کا سوچ رہے تھے، جو ترقی کا سوچ رہے تھے، جو روزگار دینے کا سوچ رہے تھے، انشاءاللہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آ گیا کہ جب یہ ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. ٹپنگ پوائنٹ آ گیا. یہ کون سے ٹپنگ پوائنٹ کی پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں؟ کون سا یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا جس میں اسد عمر کو وی نظر آ رہا ہے، پرائم منسٹر کو ٹپنگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس بات سے مطمئن ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے کووڈ میں کمی آئی. کرونا میں جو رفتار سے کمی آئی ہے یہ ہماری حکومت کی کامیابی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک طرح سے ہمارے حکومت میں آپٹمزم آ گئی ہے جو بالکل مناسب ہے. اس لیے کہ پاکستان میں جو جس رفتار سے کمی آئی ہے شاید دنیا کے بہت کم ملکوں میں. لیکن مجھے یہ سمجھ آتی ہے آپ کہ یار جتنا میں برا سوچ رہا تھا اتنا نہیں ہوا، ہم بچ کے جی اس سے پہلے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اچھائی بہت ہو گئی. اچھائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، مگر ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے لیڈرشپ میں. ایک بندے نے میری دونوں بازو کاٹنے تھے، چلے ایک کاٹا ہے، مہربانی، میں بڑی اچھی حالت میں تو نہیں ہوں. مگر اب یہ سوچنا ہے کہ کیا واقعی اگر دنیا میں حالات اتنے خراب رہتے ہیں تو کیا ہم اس سے امیون رہیں گے؟ لیکن دنیا کا مجھے ایک اور بتائیے، میں انفلیشن فگرز دیکھ رہا تھا.
دنیا میں کووڈ کے دوران مہنگائی بڑھی نہیں ہے، نہیں بڑھی، ہمارے یہاں بڑھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپلائی کے فیکٹرز آ جاتے ہیں، جب آپ اگر آپ کے چینی اور آٹے میں ہورڈنگ ہو جاتی ہے فرض کیجئے، تو اس کا کووڈ سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ آپ کا گورننس کا مسئلہ ہے، پرائس ریگولیشن کا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر میں تو مارکیٹس ٹھیک سے آپریٹ کرتے ہیں، وہاں اس طرح کی بدماشی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو اضافہ ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں 3 چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں، آپ نے ٹماٹر کا ذکر کیا، بالکل ٹھیک ذکر کیا، دوسرا چینی اور تیسرا آٹا۔ پیاز سر 51%، دالیں 45-50%، عام آدمی نے ہی کھانا اور کیا کھانا ہے؟ بالکل۔ اب پیاز ٹماٹر بھی نہیں کھائے گا۔ اب تو ویجیٹیبل گھی بھی آپ کا 25، روٹی آپ کی 15 روپے ٹاپ گئی ہے، نان آپ کا ٹاپ گئی۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو آپ کے روزگاری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، اب قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے 2 گنا ان پر پریشر پڑ رہا ہے۔ تو کیا اس وقت گورنمنٹ کیا ہونا چاہیے جس وقت نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، گورنمنٹ کو اپنے بجٹ میں ایک نمایاں ویل ڈیفائنڈ سٹیمولس پیکج لانا چاہیے تھا، خاص طور پہ کنسٹرکشن پروجیکٹس لے آئیں، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس، راستے بنانے کے، سڑکوں کے صفائی کے، ایجوکیشن کی کیمپین کی۔ مجھے یاد ہے ایک باری یہ ون آف دا پریویس گورنمنٹ، شاید نواز شریف گورنمنٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ، انہوں نے پوری نہروں کی لائننگ اور بھل صفائی شروع کی تھی، جو فائدہ بھی تھا اور یہ بھی ہو گیا۔ بالکل، بہت اس میں لیبر ابزارپشن ہوتی اور فائدہ بھی ہوتا، ایگریکلچر کو بھی فائدہ ہے، بہت فائدہ ہوتا، مگر یہ کیا نہیں گیا۔ اب آپ سوچئے لائننگ کے ایگریکلچر کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کیا پالیسی میکر سارے وہ ہمارے اربن بیٹھے ہوئے ہیں اور بزنس مین گرو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگریکلچر اگنور ہو رہا ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایگریکلچر کو پچھلے کافی عرصے سے ہم اگنور کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے سارے دروازے کھول دیے ہیں اور امپورٹ کو آپ نے بالکل جسے کہتے ہیں نا آسان کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کپاس اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ میں جب شاگردوں کو پڑھاتا تھا 25 سال پہلے، میں یہ کہتا تھا کہ 10 لاکھ بیل زیادہ ہوں تو ہمارے شرح نمو میں 1% اضافہ ہو جائے گا، اتنی اہمیت تھی اس کی۔ کیا آپ نے کپاس کے بارے میں سوچا؟ آپ نے جا کر کپاس کے بجائے اس میں چلے گئے آپ گنے میں، اور ابھی آپ تقریباً 2.5-3 بلین کی امپورٹ کریں گے۔ جی، اور یہ بھی سوچئے آپ سر 48 کروڑ ڈالر کا تو آپ آٹا بھی امپورٹ کریں گے، امپورٹ کرنے والے، شرم کی بات ہے۔ ویٹ امپورٹ کریں گے۔ ہم یاد ہے کہ 1999 میں جب ہم حکومت میں تھے، ہم نے پہلی دفعہ ویٹ سیلف سفیشنسی حاصل کی تھی۔ ایک بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہماری جو ٹیرف پالیسی ہے، مجھے یہ سمجھائیں کہ ہندوستان اپنے ایگریکلچرل امپورٹس پر جو ایوریج ڈیوٹی لگاتا ہے 60%، ماشاءاللہ ہماری ایوریج ڈیوٹی 8%۔ آپ نے تو اس باری پھٹی کے اوپر ڈیوٹی کم کر دی ہے، نکال دی ہے۔ ہاں، تو یعنی کہ آپ پھٹی بھی منگوائیں کپاس کی، تو یہاں پاکستان میں کیوں اگائے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ملک کا بیک بون جو ہے ابھی بھی، اور اگر ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے ہیں تو وہی اسپیشلائزڈ فوڈ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس ہوں گے ہمارے۔ ہم آئی ٹی میں تو کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ پرائم منسٹر باتیں کرتے ہیں، پرائم منسٹر نے مجھے یاد ہے ایک اسپیچ میں کہا کہ ہم نے چائنا سے ہی بات کی ہے، ہم ان کی ٹیکنالوجیز لائیں گے، چائنا ہمارا، اس کو ہم فزیکلی ہم چائنا کو ہی بہت ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ایگریکلچرل ایکسپورٹس اینڈ آل دیٹ، لیکن ان کی باتیں پالیسی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس کچھ عرصے سے، خاص طور پہ پچھلے 2 سال، امپلیمنٹیشن میں کمی رہی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بڑی مناسب وقت پہ مناسب باتیں کرتے ہیں، مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ لوکسٹ کا اٹیک ہمیں پہلے سے پتا تھا، کیا اس پہ ہم نے ٹھیک سے تیاری کی تھی؟ تقریباً اندازہ یہ ہے کہ 300 سے 400 ارب کا نقصان کم از کم اس کی وجہ سے ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ میں جو گورننس کی بات ہے، بی پریپیئرڈ فار کرائسس اینڈ مینیج دیم کوئکلی۔ چلے اب ہمارے ساتھ رہے گا، چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد آ کے میں نے سلوشنز بھی مانگنے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ہم نے تنقید بہت کر لی ہے، انالیسس کر لیا ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح کرنا کیا چاہیے آگے۔ اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک ٹو دی شو. تھوڑا سا وقت رہ گیا, میں آپ کی رائے اس میں چاہتا ہوں. جیسے آپ نے کہا اگر ہم نے اس وقت 3-4 سٹیپس ہوں, کیا کرنا چاہیے کہ اکانومی کو؟ ایک تو آپ نے کہا اسٹیمولس پیکیج لائیں جس کے اندر اسمال, چھوٹے اور درمیانے بزنسز کو انسینٹیوز دیں زیادہ. پھر گورنمنٹ کہتی ہے جی ہمارے پاس پیسے ہیں, آپ انسینٹیوز کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے اچھا یار بجلی کے بلوں میں چلے 4 مہینے کی چھوٹ دے دیں گے, یہ کر دیں گے. پھر وہ گورنمنٹ اپنے خرچے کہاں سے ریونیو کہاں سے لے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا بھر میں بجٹ کے خسارے بڑھ رہے ہیں. اس وقت آپ کو ایکسپینشنری فسکل پالیسی چلانی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا ہے IMF, وہ آپ کو سانس لینے نہیں دے رہا ہے. تو آپ کو ہائیسٹ لیول پہ بات کرنی چاہیے. MD جو ہیں IMF کی, وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ کنٹریز مانیٹری پالیسی, فسکل پالیسی سے لوگوں کو روزگار دیں. ہم تو بالکل اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں کر پائے, جسے کہتے ہیں نا کہ تھکایا. ہمیں کہتے ہیں کہ جی IMF کی قدغنیں, کیا ہماری امیجنیشن کی کمی ہے کہ IMF دونوں ہیں؟ یقیناً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حالات ایسے تھے کہ اگر ہم ٹھیک سے سوچتے اور اپنے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ فار ایگزامپل کو اسٹریٹجکلی ان پروجیکٹس پہ لے جاتے جس سے روزگار بڑھ سکتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ نالوں کی صفائی, آپ کے اریگیشن کینالز کی لائننگ, آپ کے چھوٹے چھوٹے روڈز, یہ آپ نے نہیں کیا. آپ پھنسے پڑے ہیں ان بڑے بڑے پروجیکٹس جو 20-25 سال لگائیں گے, جس میں لیبر کا استعمال بہت کم ہے. تو اس طرح کی ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی ہے. ریسورسز کم ہیں مگر اتنے بھی کم نہیں ہیں کہ ہم کچھ نہ کر سکیں. لیکن اگر 280 ارب آپ صرف ٹرانسمیشن میں اور ڈسٹریبیوشن میں گما دیں پاور کے, تو پھر تو پیسے گورنمنٹ کے پاس ہوں گے نہیں. یہ تو ہے, مگر اس میں گورنمنٹ کا رول نہیں ہے ٹو کنٹرول دا لاسز. ایگزیکٹلی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پچھلی حکومت جو ہے 150 سے 200 ارب سالانہ راستوں پہ دیتے رہی, اور 30 سے 35 ارب مشکل سے ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے نہیں دیا. تو پرائرٹی تو حد سے زیادہ روڈز کی طرف تھی, اور اس کا وجہ یہ بھی تھی کہ CPEC کا تھا. مگر پرائرٹی شوڈ ہیو بین آن امپروومنٹ آف دا ڈسٹریبیوشن سسٹم. جنریشن ٹھیک ہے, بٹ جنریشن کا کیا فائدہ ہوگا جب آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن کی کیپیسٹی نہیں ہے. آج کراچی میں وہی حال ہے کہ آپ کے پاس انف کیپیسٹی ہے, ملک بھر میں ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. تو آپ نے پچھلے 6-7 سال ڈسٹریبیوشن میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں کی. ایک تو آپ نے کہا ویری کوئکلی سر کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ پبلک سیکٹر میں اسپینڈنگ کریں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چھوٹے موٹے, یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے, اس سے ایک امپیٹس ملے گا. یقیناً جو اس وقت درمیانی اور چھوٹے بزنسز ہیں, ان کو کیا ریلیف گورنمنٹ 4-5 چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ ان کو اس وقت پریشان نہ کریں. یہ ڈاکیومنٹیشن کا نعرہ وارہ آپ یہ کریں کہ سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کا جو لوور لمٹ ہے اس کو اوپر کریں. آپ سمپل سا فکس ٹیکس کا نظام لے آئیں. دوسری طرف آپ جس حد تک ہو سکے, اور اس میں اسٹیٹ بینک کا ریئل ٹیسٹ ہے, آپ یہ سوچئے کہ 4-5 مہینے ہونے والے ہیں کہ دکانیں بند رہی ہیں, تقریباً 2 سے 3 ہزار ارب کا نقصان ہوا ہے. کیا اس کو پورا کیا جا رہا ہے؟ کیسے کرے گا وہ؟ بات یہ کہ کریڈٹ کے تھرو آپ کم از کم ان کو ریوائیو کرتے. آپ کا SME سیکٹر کا ہر مہینے کا بل جو ہے تنخواہوں کا, وہ تقریباً 40 ارب سے زیادہ ہے. کیا اسٹیٹ بینک دے رہا ہے وہ پیسے؟ ڈاکٹر صاحب انہوں نے اتنی بات کی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کی, جو پرائم منسٹر کا پرائمری جو کہتے ہیں ہراول دستے والا پروجیکٹ بنا دیا انہوں نے. فور کلوجر لاز نہیں بنائے, بینکس کیسے قرضے دیں گے اس کے اوپر بھی؟ بالکل. آپ دیکھیں نا, سب سے پہلے مارگیج سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے فور کلوجر لاز چاہیے. وہ نہیں بنے تو جو سیکٹر چوزن اور ڈکلیئرڈ پرائرٹی ہے وزیر اعظم کی, اگر اس پہ یہ چیزیں نہیں بن رہی تو باقیوں پہ اب زیادہ پھر ہم ایمبیشس نہیں ہو رہے. بالکل ہو رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا SME سیکٹر بہت اہم سیکٹر ہے, وہاں کے کاریگر دنیا کے بہترین. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کریڈٹ دیں, سستا کریڈٹ دیں. آسان کریڈٹ کیسے کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ اصل تو مسئلہ ہے کریڈٹ اناؤنس ہو جاتا ہے, شرائط اتنی ہے کہ کوئی لے ہی نہیں سکتا. دیکھیے آپ کو آدھے زیادہ لوگ کرائے کی دکانوں میں, وہ کون سی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس دیں گے؟ مائکرو فائنینس اس طرح کے آپ کو میجرز لینے پڑیں گے. آپ کو اپنے جو اچھے NGOs ہیں, جس طرح قوت ہے پنجاب میں,
اس طرح کے اداروں کو آپ کو انوالو کرنا بڑے بینک سر یہ لونز اگینسٹ سٹاکس کیوں نہیں دیتے؟ دکان کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہے اس کے اگینسٹ لونز نہیں دے سکتے؟ دیکھیں بات جائیداد ہی مانگتے ہیں. بڑے بینکس جو ہیں وہ تو بڑے لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا سارا جو سلسلہ ہے وہ یا تو گورنمنٹ کا پیپر خرید لیتے ہیں آرام سے گولف کھیلتے ہیں، یا جو ملٹی نیشنلز اور بڑے بڑے کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ ان کا کام چلتا ہے. ان کو کیا فکر ہے؟ کیا ان کو ایک چھوٹے کاریگر کی فکر ہے؟ کیا ان کو چھوٹے اسمال انٹیلیجنٹ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، یس ایزی کریڈٹ یس فار اسمال اینڈ and میڈیم access made easy if necessary through developing our non-governmental network. اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یوتھ آ رہی ہے سب کچھ، کیا جو ہیں کہ یوتھ کے ٹریننگ بزنسز ہیں جیسے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز وغیرہ ہیں، سب کچھ ہیں، یہ ان کو کچھ سالوں کی ٹیکس بریک نہیں دے سکتے؟ میں آپ کو بتاؤں کیا پروگرام ہونا چاہیے یوتھ کے لیے. امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم ہندوستان نے بہت کامیابی حاصل کی اس میں. وہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سال کے ایک وقت، خاص طور پہ جب لاسٹ 2 منٹس جلدی بتا دیجیے. میں صرف بتا دوں آپ کو کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گارنٹی کرتے ہیں 100 دن کے لیے ایک شخص کو، یوتھ کو خاص طور پہ، کہ ہم آپ کو کام دے رہے ہیں اور اس میں آپ کے لوکل گورنمنٹ کے ادارے، یونین کاؤنسل وغیرہ انوالو ہوتے ہیں اور آپ چھوٹے چھوٹے کام کرواتے ہیں. اب ایک اچھا اگزامپل آپ کو دوں کہ گاؤں میں جو ہمارے پڑھے لکھے یوتھ ہیں وہ جا کر بچوں کو تعلیم دیں، لٹریسی کیمپین لانچ کریں. 100 دن کے لیے نوکری، آپ ان کو ایک مناسب پیمنٹ کریں اور اس سے تقریباً 10 لاکھ یوتھ کو ایبزارب کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو احساس پروگرام ہے تھوڑا سا رجحان اس کا ٹورڈز امپلائمنٹ گارنٹی. 100 دن کے بعد کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ وہ پھر آہستہ آہستہ ایبزارپشن ہوتی ہے. ہر سال 100 دن، کم از کم 100 دن اتنا ہو کہ آپ کا کچھ چل جائے سلسلہ، پھر آہستہ آہستہ آپ ایبزارب ہوں گے. ٹیلنٹ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، ایبسولوٹلی ایکسپیرینس بھی مل جاتا ہے آپ کو کام میں. کم از کم ایک اضافہ تو کریں یوتھ آپ کے. لاسٹ 20 سیکنڈز کون سا ایک کام جو اس وقت ہو رہا ہے وہ روک دیں؟ فائنینشیل پالیسی میں یا گورنمنٹ پالیسی میں، اکنامکس میں کوئی ایسا قدم جو آپ کے خیال میں ہو رہا ہے یا ہونے کا خطرہ ہے وہ بالکل نہ کریں. ایک تو دیکھیے میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر ان حالات میں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے سلسلے میں، ٹارگٹ میٹ کرنے کے سلسلے میں اگر لوگوں کو پریشان کرتی ہے اس وقت، یہ سراسر غلط ہوگا. یہ کوئی وقت نہیں ہے. آپ کو ریلیف دینا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ڈاکیومنٹیشن کا نعرہ لے کے پھر سے چلے جائیں اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پریشان کریں. جسٹ اوائڈ انٹیمیڈیشن آف پیپل ایٹ دس ٹائم. تھینک یو ویری مچ. ناظرین باقی تو آپ نے ساری ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن لی، کوئی ایلیبریشن کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات بڑی ضرورت ہے. اس وقت گورنمنٹ کو تمام کاروباری طبقے کو اپنا ایلائے سمجھنا ہے، اپنا کلائنٹ سمجھنا ہے، اپنا سبجیکٹ نہیں سمجھنا. اس وقت ایف بی آر کی اور دوسرے لوگوں کے ٹیکس ڈپارٹمنٹس کی بدماشی کا وقت نہیں ہے، ٹارگٹس کا وقت نہیں ہے. ٹارگٹ ایک ہے، وہ ہے ڈیولپمنٹ آف پاکستان، اور وہ تبھی ہوگا کہ اس وقت کاروبار جو بڑی مشکل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے اس کو مدد دیں، اس کے نیچے سے قالین مت کھینچیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.